अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, इमरान खान ने अडियाला जेल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब को तलब किया है, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब ने सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब को तलब नहीं किया, बल्कि इमरान खान साहब ने पीटीआई के फैसला साज जो हैं उन सबको तलब किया है। लेकिन अब क्योंकि अडियाला की समाअत कैंसिल हो चुकी है, तो अब अगर मुलाकात हो सकती है मुमकिन तौर पर, तो वो सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब की हो सकती है। खैर, इस वीडियो में हम उस पर तो बात नहीं करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। लेकिन देखें, मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ने एक जुमला कहा है कि मैं पाकिस्तान के लोगों को और पार्टी को कहता हूं तैयारी पकड़ लो। इमरान खान, इसका मतलब यह है कि इमरान खान जो हैं वो इस वक्त कोई बड़ा लाए अमल जो है वो उसका ऐलान करने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक ऐसी चीज है जो इमरान खान साहब को भी पता है, जो आपको भी पता है, जो मुझे भी पता है, जो पूरे पाकिस्तान को पता है कि तोशाखाना 2 केस जो है उसको बड़ी तेजी से चलाया जा रहा है। और उसको तेजी से इसलिए चलाया जा रहा है कि उसमें इमरान खान साहब को जो है वो सजा सुनाई जा सके। और उसमें वजह यह भी है कि तोशाखाना 2 केस जो है उसको इसलिए तेजी से चलाया जा रहा है कि तोशाखाना 2 केस जब चलाना होता है तो उसके लिए जरूरी है कि इमरान खान साहब की तीनों बहनें जो है वो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हों, या कम से कम 2 बहनें तो जरूर मौजूद हों। अच्छा, पहले 2 के साथ भी समाअत चल जाती थी, लेकिन फिर वकला ने स्टैंड ले लिया कि जब तक इमरान खान साहब की तीनों बहनें मौजूद नहीं होंगी तो तब तक हम इस हेयरिंग को नहीं चलने देंगे। अब जज साहब ने हर सूरत में इसको कंक्लूड करना है, तोशाखाना 2 केस को। अब जब तोशाखाना 2 केस को कंक्लूड उन्होंने करना है तो उसके लिए प्रोसीडिंग चलानी है। प्रोसीडिंग उस वक्त तक वकला चलने नहीं देते जब तक उनकी बहनें मौजूद ना हो। तो अब जब बहनें मौजूद होती हैं तो 6-7 घंटे इमरान खान साहब के साथ वो मौजूद होती हैं, 6-7 घंटे उनको बहुत कुछ बताने का मौका मिल जाता है। अब इमरान खान साहब की बहनें जो कुछ इमरान खान साहब के पास पिछली 3-4 हेयरिंग्स में लेकर गई हैं, उसमें एक तो इमरान खान साहब को बाहर की कंप्लीट तकरीबन पिक्चर जो है वो इमरान खान साहब तक पहुंच चुकी है। अच्छा, मैं एक बात पहले भी इसका बता चुका हूं। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी पार्टी में 3 तरह के लोग हैं, बहादुर बहुत कम रह गए। और ये वजाहत कर दूं कि ये पार्टी के फैसला साज जो पोजीशंस पर बैठे उनकी बात हो रही है। अच्छा, ये कारकुनान की बात नहीं हो रही, ये अवाम की बात नहीं हो रही, ये सोशल मीडिया की बात नहीं हो रही। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी पार्टी में 3 तरह के लोग हैं, बहादुर बहुत कम रह गए हैं, बाकी बुजदिल हैं या मुनाफिक हैं। तो खान साहब को सामने बैठी एक शख्सियत उनकी फैमिली में से, उसने कहा नहीं खान साहब, जो मुनाफिक थे आपकी पार्टी में उनको आपके सोशल मीडिया ने एक्सपोज कर दिया। अब आपकी पार्टी में या बुजदिल हैं या बहादुर हैं, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है, मुनाफिक एक्सपोज हो चुके हैं। देखें, इमरान खान साहब को एक तो इस बात का पता है कि इस वक्त जो है वो यानी तोशाखाना 2 केस की सजा के बाद उनको मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया जाएगा। इसलिए इमरान खान साहब, मुझे लगता है कि अब अगली, क्योंकि 2 या 3 हेयरिंग्स मैक्सिमम रह गई हैं तोशाखाना 2 की, इमरान खान साहब इन 2-3 हेयरिंग्स के अंदर अंदर आगे का मुकम्मल प्लान पार्टी को देना चाहते हैं कि ये मुकम्मल प्लान है। अच्छा, इस प्लान के ऊपर आपने चलना है। देखें, इस वक्त पीटीआई की जो बाहर क़यादत है ना, उनके लिए सबसे परेशान कुन खबर यह है कि इमरान खान साहब ने यह कह दिया है कि आप आगे जो फैसले करेंगे उसमें महमूद खान चकजई साहब, उसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उसमें पीर पगारा साहब, उसमें मुस्तफा नवाज खोकर साहब, उसमें अख्तर जान मिंगल साहब को आपने ऑन बोर्ड रखना है। अब आप एक चीज देखें कि कल पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया है। जो एक इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे इमरान खान साहब को लगाया हुआ था कि खान साहब वो देखे ना, अभी उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब हाल हो सकते हैं, तो इसलिए हम जो है वो इनको अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर सेनेट में और कौमी असेंबली में महमूद खान चकजई साहब को नहीं बना रहे। अब तो फाइनल हो गया ना। हालांकि पहले भी आप किसी से पूछ लें, आपको बता सकते थे कि किसी सूरत उमर अयूब साहब ने और शिबली फराज साहब ने बहाल नहीं होना, लेकिन इन्होंने इतने महीने गुजार दिए। अब मसला यह है कि आपने मई भी गुजार दिया, जून भी गुजार दिया, जुलाई भी गुजार दिया, या पता नहीं लेट इससे फैसले हुए, यानी 3 माह तो कम से कम हो गए हैं कि अपोजिशन लीडर नहीं है कौमी असेंबली में और सेनेट में। अब एक चीज मैं आपके देखने वालों के सामने रखना चाहता हूं, शायद सबको इस बात का उस तरह से ना पता हो। देखें, एक है कि महमूद खान चकजई साहब एज ए महमूद खान चकजई की बात करते हैं, एक है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब बतौर अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बात करते हैं। उसकी आपके लिए, मेरे लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंस है। लेकिन एक है कि वो बतौर अपोजिशन लीडर जब बात करते हैं तो जितनी पाकिस्तान के अंदर एम्बेसीज हैं, हर एक का डेस्क जो है वो पाकिस्तान के सेनेट के अपोजिशन लीडर और कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर के नोट्स बनाता है, रिपोर्ट बनाता है डेली कि पाकिस्तान के असेंबली के अपोजिशन लीडर्स क्या कह रहे हैं। अब बात यह है कि अपोजिशन लीडर है ही नहीं इस वक्त असेंबली में, तो वो सारी की सारी चीज जो है वो तो खाली जा रही है। जब ये दोनों अपोजिशन लीडर होंगे तो ये अपोजिशन, और फिर इन दोनों का पूरे पाकिस्तान को पता है। मैं चले अब फैसलाबाद साहब, आपने इतना इंतजार किया तो आपको एक और खबरें बल्कि ज्यादा दे देता हूं। अब वीडियो चले या ना चले, लेकिन खबरें मैं आपको दे देता हूं। मिशन अजान के मामले में पीटीआई के अंदर कुछ लोग एक्टिव होते हैं और वो एक्टिव होके इसको रुकवाने के लिए अपने सर पैर हाथ पैर मारना शुरू करते हैं।
اس دوران 4 لوگ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے, اور وہاں سے ایک بندہ علامہ راجہ ناصر عباس کو فون کرتا ہے. اچھا, اب وہیں بیٹھا ہوا ایک بندہ بعد میں بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یار میں کتنا پاگل تھا کہ میں بھی اس گروپ کا ساتھ تھا, میرے سے بڑی غلطی ہو گئی ہے. 4 بندے بیٹھے, علامہ راجہ ناصر عباس کو فون کیا جاتا ہے اور فون کر کے کہا جاتا ہے کہ سر یہ تو قادیانیوں والا معاملہ ہے اور یہ تو بڑا کام خراب ہے. انہوں نے کہا یار مجھے ٹائم دو 5 منٹ. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جو اس کو انیشیٹ کرنے والے تھے, احمد علی خان اور باقی. علامہ صاحب جب ساری اس چیز کو دیکھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, یہ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بات کی ہوگی, یہ 4 بندے بیٹھے تھے, کیونکہ انہوں نے جو بعد میں علامہ صاحب نے بات ان کو بتائی تو اس سے ان کو لگتا ہے کہ اس دوران علامہ صاحب نے رابطہ کیا ان لوگوں سے. یہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب 5 منٹ بعد کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی یہاں پہ قادیانی والا معاملہ نہیں ہے اور کوئی چکر نہیں ہے, اور وہ بالکل مسلمان ہیں جو یہ کر رہے ہیں وہ بالکل قادیانی نہیں ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ احمد علی خان کا ایک ویڈیو پیغام بھی آ گیا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں اور میرا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. علامہ صاحب کو یہ دوبارہ کال کرتے ہیں اور علامہ صاحب 2 ٹوک انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی اس میں قادیانی والے چکر نہیں ہے, میں اس مشن نور کو سپورٹ کرتا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ علامہ صاحب نے خود اذان دی علامہ صاحب نے. وہ صرف علامہ صاحب نے اذان اس لیے دی کہ علامہ صاحب یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ قادیانیوں کا معاملہ نہیں ہے. پہلے پلان یہ تھا کہ کوئی اور اذان دے گا, انہوں نے خود وہاں پہ کھڑے ہو کے اذان دی تاکہ پتہ چلے کہ اس میں قادیانی والا چکر کوئی نہیں ہے. علامہ صاحب جب ان کو انکار کرتے ہیں پھر یہ علامہ صاحب کو کال کرتے ہیں 4 بندے بیٹھ کے. علامہ صاحب کو کہتے ہیں علامہ صاحب وہ دیکھیں نا بڑا مسئلہ آ رہا ہے, فلانا مفتی یہ کہہ رہا ہے, فلانا مفتی یہ کہہ رہا ہے اور بڑا بیک لیش آئے گا. علامہ صاحب نے کہا میری بات سنو. انہوں نے کہا جی ہم آپ کا نام لکھنے ہیں کہ جو ڈس آن کر رہے ہیں اس کو. علامہ صاحب نے کہا جب میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اس میں قادیانی والے چکر نہیں ہے تو آپ کیسے میرا نام ڈال سکتے ہیں, میرا نام مت ڈالیں. اچھا, اب یہ 4 بندے بیٹھے ہیں نا, یہ ان کو بڑا غصہ آتا ہے علامہ راجہ ناصر عباس کے اوپر. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ علامہ راجہ ناصر عباس جو ان کے ٹریپ میں نہیں آئے, وہ تو آپ اس یوتھ کو سپورٹ کریں گے جو لیڈر لیس جو فیصلے کر رہی ہے, جو مشن اذان کے بعد مشن درود وہ لے کے آئے اس کو تو علامہ صاحب سپورٹ کریں گے. اب وہ سارے جو کہتے تھے کہ قادیانیوں کا معاملہ ہے, اب جب انہوں نے مشن درود اناؤنس کیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین جو کہا گیا ہے وہ آیت لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو تو پھر سپورٹ کریں نا. آپ بھائی آپ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور مشن درود کے اناؤنس کیا, اس کو بھی آپ سپورٹ نہیں کر رہے. اب اسی طرح سے علامہ صاحب سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کے پی کے جلسے میں آ کے اور خطاب کریں, پشاور جلسے میں. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ کس چیز کے اوپر ہے آپ کا, یہ کہتے ہیں جی یہ اس ایجنڈے کے اوپر یہ جلسہ ہے. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اچھا پھر اینڈ میں ہم کیا اناؤنس کر رہے ہیں, ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم جو یہ واقعات ہوئے اس واقعات میں جو متاثرین ہیں ہم ان کے گھروں کا رخ کر رہے ہیں, ہم وہاں جا رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ جا کے اور وہاں جا کے دھرنا دیں گے یا ان لوگوں کو وہاں ساتھ لے کے ہم اسلام آباد آئیں گے, ہم کیا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ایسا تو کوئی ہمارا پلان نہیں ہے. تو علامہ صاحب نے کہا اچھا اگر آپ کا پلان نہیں ہے تو پھر ہم وہاں جا کے اگر زبانی کلامی تقریریں کر کے آ جائیں گے تو لوگوں میں گالیاں نہیں دیں گے کہ یار تم کیا کرنے آئے تھے, تم یہ تقریریں کرنے آئے ہو صرف. علامہ صاحب ریفیوز کر دیتے ہیں. اچھا, پھر رابطہ کیا جاتا ہے محمود ثنا چکزئی صاحب کے ساتھ. اچھا, محمود ثنا چکزئی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا میزبان کون ہے, کہا جاتا ہے علی امین گنڈا پور. انہوں نے کہا جس ایونٹ کا میزبان علی امین گنڈا پور ہوگا اس ایونٹ میں ہم نہیں آئیں گے. اچھا, ٹھیک ہے, اور اگر ہم آئیں گے تو ہم علی امین گنڈا پور کے خلاف وہاں تقریریں کریں گے, ہم کے پی کے گورنمنٹ کے خلاف تقریریں کریں گے. کر سکتے ہوئے فورڈ آ جاتے ہیں, چپ ہو جاتی ہے. بات یہ ہے ایک اور واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب کے کیسز اسلام آبادی کورٹ میں لگ نہیں رہے تھے. میٹنگ ہوتی ہے, اس میں علامہ راجہ ناصر عباس بھی ہوتے ہیں, محمود ثنا چکزئی صاحب بھی ہوتے ہیں. محمود ثنا چکزئی صاحب شاید نہیں تھے. ڈسکس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی ہیں, سارے ہیں. ڈسکس ہوتا ہے کہ جی کیا کرنا ہے. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ آپ تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو سینیٹرز کو بلائیں اور خاموشی سے یہ بات ڈسکلوز نہیں کرنی. اسلام آباد ہائی کورٹ ہم جائیں گے, اسلام آباد ہائی کورٹ جا کے ہم وہاں سے نکلیں گے اور ہم ریڈ زون کے اندر دھرنا دے دیں گے. اچھا, کم از کم 3 دن کا دھرنا دے دیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر ہم دیکھیں گے. اور دھرنے میں ہم دھرنا دیں گے سپریم کورٹ کے سامنے, چیف جسٹس پاکستان کو کہیں گے کہ یہ کیسز لگوائیں اور یہ کروائیں وہ کروائیں. طے ہو جاتا ہے. علامہ صاحب اپنے گاڑی میں پانی رکھتے ہیں, سامان رکھتے ہیں, خشک میوجات رکھتے ہیں اور پوری طور پہ تیاری کے ساتھ آتے ہیں کہ 3 دن کا دھرنا ہوگا. علامہ صاحب جب اسلام آباد کورٹ میں آتے ہیں تو ایک پی ٹی آئی کے لیڈر ان کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے علامہ صاحب مہربانی کریں
یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, آپ یہ نہ کریں. انہوں نے کہا یہ اچھا فیصلہ میرا نہیں ہے, یہ عمران خان کی بہنوں کا فیصلہ ہے. خان کی بہنیں بیٹھیں گی تو میں بیٹھوں گا, نہیں بیٹھیں گی تو میں نہیں بیٹھوں گا. دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے, چوتھا آتا ہے, علامہ صاحب وہ کہتے ہیں جی مہربانی کریں, اچھا معاف کریں, یہ ہم نہیں دے سکتے دھرنا, بڑا کام خراب ہو جائے گا. اور جب عمران خان کی بہنیں بھی دیکھتی ہیں کہ پارٹی کے سارے بڑے ہی پیچھے ہٹ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں بیٹھتی, علامہ صاحب پھر نہیں بیٹھتے. بات یہ ہے سر, یہ اب اپوزیشن لیڈر ان کو چاہیے نا کہ آج 2 اکتوبر کو لکھ دیں نا سینٹ کو اور اس کو اسمبلی سیکریٹریٹ کو کہ یہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی جو ان کے لیے پریشانی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان 4-5 شخصیات کو بھی ساتھ رکھیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ مجھے آئسولیٹ کرنے جا رہے ہیں. توشہ خانہ 2 کے بعد کوئی اور کیس انہوں نے نہیں چلانا. جی ایچ کیو حملہ کیس کو یہ چلا رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے. میرے سے ملاقاتیں بند ہو جائیں گی, میری بہنوں کی ملاقاتیں بند ہو جائیں گی, میرے ساتھ رابطہ کٹ جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کوئی پلان دینے جا رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے پارٹی کے فیصلہ سازوں کو بلایا تھا. اب سماعت ہی کینسل ہو گئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب, یہ جو عرفان صدیقی صاحب نے بھی پہلے کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسمبلی سے جو ہے نا وہ استعفے دیں گے اور ججز بھی کچھ مستعفی ہوں گے اور تحریک چلے گی. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان ایک لائے عمل دینے جا رہے ہیں کہ میرے ساتھ رابطہ کٹ بھی جائے تو یہ پلان ہوگا. اور آپ نے نومبر میں دسمبر میں جب بھی کی کال عمران خان بتا دیں گے کہ اس مہینے کی آپ نے کال دے دینی ہے, اس کی تیاریاں شروع کر دیں اور آپ نے دمادم مست کلندر اور آپ نے اسلام آباد آنا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ عمران خان, کیونکہ عمران خان کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ اب فیزیبل نہیں ہے اسلام آباد آنا. عمران خان صاحب کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اب اس لڑائی کو مزید جو ہے وہ نہیں لڑنا. عمران خان صاحب کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اب یعنی عمران خان صاحب کو 2 سٹیپ پیچھے ہٹنا چاہیے. ہمارے پاس نہ پیسے ہیں نہ کیپیسٹی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کہیں اور کھڑی ہے, خان صاحب کہیں اور کھڑے ہیں, اور خان صاحب کہتے ہیں کہ محمود حنان چکزئی, علامہ ناصر عباس وغیرہ کو ساتھ رکھو. اور آخری بات یہ بتا دوں, اعجاز چودھری صاحب وغیرہ نے جو اسیران ہیں انہوں نے گفتگو کی, وہاں لوگ جاتے ہیں جن کی سماعتیں ہوتی ہیں کوٹ لکھپت جیل کے اندر, تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ جو ایک سپیس دینی چاہیے وہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود حنان چکزئی کو دینی چاہیے. اور بلکہ اعجاز چودھری صاحب نے وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ جس نے بھی امام حسین کو پڑھا ہے اس سے بہتر مزاحمت کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. تو ایک ایسے وقت میں جب عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں تو باہر پارٹی کو چاہیے کہ وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, محمود حنان چکزئی صاحب کو سپیس دیں, وہ لیڈ کریں, تو کچھ نہ کچھ اس سے نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے صدیق جان صاحب, ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی, آپ کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے, لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بیرسٹر گوہر صاحب بھی تو عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب بھی تو عمران خان کے لگائے ہوئے ہیں, اور ابھی تک وہ اپنے عہدوں پر بھی برقرار ہیں. اگر اتنا عدم اعتماد ہے عمران خان صاحب کو ان دونوں رہنماؤں کے اوپر یا پھر دیگر مرکزی قیادت کے اوپر, تو پھر عمران خان صاحب ان سے اختیارات واپس کیوں جو ہے بیشتر گوہر صاحب, ان کو تو کاغذوں کی حد تک چیئرمین رکھا ہوا ہے, کاغذوں کی حد تک, کیونکہ آپ نے کاغذوں میں فارمیلٹی پوری کرنی ہے, وہ فارمیلٹی کی حد تک ہے. جو بات ہے نا علی امین گنڈا پور صاحب کی, اس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں یہ لمبی بات ہے, یہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا, یا کسی اور ویڈیو میں کسی کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ عمران خان صاحب ان کو ہٹانا نہیں چاہ رہے یا عمران خان صاحب ان کو ہٹا نہیں پا رہے. تو یہ لمبی بات ہے, یہ ویسے ہی 13 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے, اتنا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ لوگ اتنی لمبی ویڈیو سے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہارون صاحب میرے ساتھ ہیں. ہارون صاحب میں پہلے 1 سے 1.5 منٹ میں کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس پہ میں نے آپ کا انالیسس جاننا ہے. عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں اپنے جیل کی ملاقاتوں کے حوالے سے جو کوآرڈینیٹرز ہیں ان کی ٹیم میں تبدیلی کی ہے. انذار حسین پنجوتا صاحب اور نیاز اللہ نیازی صاحب کو اسکپ کر کے اور ان کی جگہ حامد خان صاحب کو اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کو اس ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. اب یہ 4 کوآرڈینیٹر ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, حامد خان صاحب اور بیرسٹر علی ظفر صاحب. اور اس کی جو وجہ ہے ہارون صاحب وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ توشہ خانہ 2 میں سزا کے بعد ان کو مکمل طور پہ آئسولیٹ کر دیا جائے گا, بہنوں سے اور وکلا سے ملاقاتیں بند کر دی جائیں گی, مکمل طور پہ عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دیا جائے گا. تو پھر یہ 4 ممبرز جو ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا لیگل آگے ریمیڈیز کو اویل کرنا ہے اور کس طرح سے قانونی جنگ لڑنی ہے. اور آج عمران خان صاحب نے اسی حوالے سے پاور اٹارنی جو ہے وہ سائن کر کے دینے تھے, لیکن پاور اٹارنی جیل کے اندر غائب کر دیے گئے. آپ کو پتہ ہے آج کل کیسے چیزیں غائب ہوتی ہیں, تو اب کل جو ہے وہ پاور اٹارنی جو ہے وہ دستخط کروائے جائیں گے. دوسرا انصاف حسین پنجوتا صاحب جو ہیں وہ آئی ایل ایف کے کوآرڈینیٹر ہیں, ان کو نہیں ہٹایا گیا, وہ خبریں چل رہی تھیں ان کو ہٹا دیا گیا, ان کو نہیں ہٹایا گیا. البتہ حامد خان صاحب کا رول جو ہے اس میں بڑھا دیا گیا ہے. جو ملک بھر میں بار کونسلز کے الیکشنز ہیں اس میں تحریک انصاف نے کس کو سپورٹ کرنا ہے اس حوالے سے حامد خان صاحب کو رول دیا گیا ہے, علی ظفر صاحب کو بھی رول دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے جس پہ
میں اس پہ چلے میں بعد میں آپ کا انالیسس لوں گا الگ سے بھی. سپریم کورٹ بار کا جو الیکشن ہو رہا ہے پچھلی بار بھی اس لیے ہارا تھا تحریک انصاف کا حمایت یافتہ امیدوار کہ کے پی کے سے پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ امیدوار ہارا تھا. کے پی کے گورنمنٹ نے کوئی کسی طرح کا فوکس نہیں کیا تھا سپریم کورٹ بار کے الیکشن پہ, اور سپریم کورٹ کا بار کا الیکشن اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری حکومت وفاقی اس وقت جو ہے وہ نمبر 1 جو ان کی اس وقت ترجیح ہے وہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن جیتنا ہے. اس کے علاوہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو نہیں ملنے دیا جا رہا. اس کے علاوہ تمام ارکین اسمبلی کو عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اڈیالہ کے باہر بھی آیا کریں, عدالتوں میں جو سماعت ہیں اس پہ بھی جائیں, اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہر عدالتی سماعت کے اوپر جائیں. انہوں نے ارکین اسمبلی کو کہا ہے کہ آپ میرے بیانی کے ساتھ کھڑے ہوں. عمران خان صاحب نے کہا کہ میری پارٹی کے اندر 3 طرح کے لوگ ہیں, بہادر بہت کم رہ گئے ہیں, باقی بزدل اور منافق ہیں. یہ رہنماؤں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کارکنان کے حوالے سے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی. کس سے بات ہوئی؟ ملاقات کرنے والوں میں سے یہ والی جو خبر ہے یہ 2 ملاقاتیں پہلے کی ہے, لیکن یہ کیونکہ آپ کے ساتھ میں آج ویڈیو کر رہا ہوں تو اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خان صاحب نے کہا کہ بہادر بہت کم رہ گئے ہیں, باقی بزدل ہیں یا منافق ہیں. کس سے کہا؟ بہنوں سے کہا؟ بہنیں بھی اور وکلا بھی موجود تھے. لیکن آگے سے خان صاحب کو کہا گیا کہ خان صاحب جو منافق تھے آپ کی پارٹی میں ان کو آپ کے سوشل میڈیا نے ایکسپوز کر دیا ہے, اب یا بہادر ہیں یہ بزدل ہیں, تیسری کیٹیگری نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ لوگ آگے نکل گئے ہیں, آپ پیچھے رہ گئے ہیں, آپ کچلے جائیں گے ان کے پاؤں میں, آپ اس لیے کچھ فیصلے کریں. عمران خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ اگلے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں ان میں محمود حسن چکزئی صاحب, علامہ رضا ناصر عباس صاحب, پیر پکارا صاحب اور اختر منگل صاحب کو ساتھ رکھیں. شیخ وقاص اکرم صاحب اور رؤف حسن صاحب کے حوالے سے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ مجھے آپ کی کوئی پریس کانفرنسز نظر نہیں آ رہی, اور خاص طور پہ رؤف حسن صاحب کو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ شیخ رؤف حسن اور رؤف حسن صاحب اور شیخ وقاص اکرم صاحب کہ آپ میڈیا انٹریکٹ کریں, انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کریں, انگلش میں پریس کانفرنسز کریں. اور سیکنڈ لاسٹ بلکہ لاسٹ پہ آ جاتے ہیں سر, جو سب سے امپورٹنٹ مدعا ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. تو یہ سر اوور آل سچویشن ہے. پہلے تو علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بتائیں سر کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں. کل آپ نے رات کو اپنے یوٹیوب چینل پہ بڑی تفصیل سے بات بھی کی. علی امین گنڈا پور صاحب نے جو علیمہ خانم صاحبہ کے حوالے سے جس طرح کی 12 منٹ کی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا, تو علی امین گنڈا پور صاحب کو جو خان صاحب نے کل پھر طلب کیا ہے وہ جائیں گے نہیں جائیں گے, ملیں گے نہیں ملیں گے, اور کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ خان صاحب کیا کرنے میرا والے ہیں؟ اندازہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور سے کل ان کی ملاقات نہیں ہوگی. میرا اندازہ ہے, ظاہر ہے ہم اندازے کر سکتے ہیں, ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں ہے. ہم علی امین گنڈا پور صاحب کے دل میں جھانک کر تو نہیں دیکھ جی سر. سکتے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں یا نہیں ملنا چاہتے. 5-6 مہینے وہ نہیں ملنا چاہتے تو وہ نہیں ملے. جی سر. باقی ان کا انجام وہی ہے جو کسی بھی پارٹی کو اور یا اس کے لیڈر کو, یہاں تو لیڈر ہی ہے, پارٹی تو مطلب ووٹر ہیں اور لیڈر ہے, بیچ میں تو کچھ ہے نہیں, کوئی قابل ذکر نہیں. اگرچہ کچھ اچھے لیڈر ہیں, قابل اعتماد ہیں, لیکن میجارٹی جو ہے وہ سہمی ہوئی ہے, کم از کم کچھ کمپرومائز ہیں, کچھ سہمے ہوئے ہیں, جی سر. اور جبر بھی بہت زیادہ ہے. تو میرا علی امین گنڈا پور کو وہی انجام ہوگا جو اپنا بے وفا لوگوں کا ہوتا ہے. وہ تو تاریخ میں جتنی چاہیں آپ مثالیں میں دے سکتا ہوں, لیکن میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. جو کرنا چاہے, جو بات مجھے کہنی تھی وہ میں نے کہہ دی رات کو, کہ پارٹی کو وہ چھوڑ چکے ہیں, وہ اب اپنی ذات کی سیاست کر رہے ہیں. ذات کی سیاست اس طرح کر رہے ہیں, کرپشن بالکل عام ہے, ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ پیسے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پہنچتے ہیں, ان کے بارے میں یہ کہانیاں لوگ سناتے ہیں. اب اس کی کوئی تحقیقات کرے پارٹی تو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو oblige کرتے ہیں, لوگوں کو پیسے بنانے کی کھلی چھٹی دے دی ہے. دراصل یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہی نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, وہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہیں. جی سر. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ 6 مہینے وہ 5-6 مہینے 5 مہینے ہوں گے کم از کم جی سر. ملنا چاہتے اور مل نہ سکتے. جی سر. یعنی وقتی طور پر تو وہ فائدے میں ہیں, جی سر. جیسے میر جعفر اور میر صادق فائدے میں تھے, میر غلام علی لنگڑا فائدے میں تھا. لیکن الٹیمیٹلی ایسا آدمی جو ہے اس کے پاس یہ تو ہو سکتا ہے وہ کچھ روپیہ جمع کر لے, یہ تو ہو سکتا ہے وہ کوئی جائیداد بنا لے ملک ریاض کی طرح, لیکن الٹیمیٹلی تو وہ ایک بے وفا آدمی کا جو انجام ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. دیکھیے, میں آپ کو پتہ ہے ایک نقطے پہ بہت زور دیتا ہوں ہمیشہ, اور میرے خیال میں وہی سب سے اہم نقطہ ہے زندگی میں. دیکھنا چاہیے بنیادی اصول کیا ہے, جی سر. کسی بھی معاملے میں بنیادی اصول کیا ہے. جہاں تک میں اپنے ذہن پہ زور دیتا ہوں تو مجھے یہاں بنیادی اصول جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا باطن واشگاف نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ عبد الغفار خان ایک حریت پسند کی موت مرتے، لیکن افغانستان پہ روسیوں نے حملہ کر دیا، انہوں نے روسیوں کی حمایت کر دی۔ پشتون قتل ہو رہے ہیں، آپ کس چیز کی حمایت کر رہے ہیں؟ جی سر۔ انڈیا کی حمایت انہوں نے جاری رکھی۔ وہ بھائی کیا میں پاکستان سے اختلاف کوئی جرم نہیں تھا؟ بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو نیک نیتی سے اختلاف کر رہے ہیں، میرا تعالیٰ شاہ بخاری کے بارے میں یہی خیال ہے۔ لیکن اس کے بعد وہ انڈیا میں انہوں نے روپیہ جمع کیا 90 لاکھ روپے جی سر۔ عام جلسوں میں، اور یہ یاد رکھیں کہ 10 روپے کا ڈالر تھا، اب ڈالر جو ہے وہ کتنے کا ہے، اور انہوں نے کہا وہ اس کا ایک ٹرسٹ بنائیں گے، وہ ٹرسٹ کبھی نہیں بنا۔ کوثر نیازی چھوڑ گئے، جماعت اسلامی کو چھوڑ گئے، پھر پیپلز پارٹی کو بھی جب موقع ملا چھوڑ گئے، پھر یہ پاکستان میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو پارٹیوں کو چھوڑ گئے۔ یعنی ایک تو وہ ہے جو اصولی طور پہ جماعت اسلامی کا امین حسن اصلاحی چھوڑ گئے، مگر ان کا ایک اصولی موقف تھا، آپ اسے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، میں اسے اتفاق کرتا ہوں ویسے، جی سر۔ کہ بھئی جب پارٹیاں بن جاتی ہیں تو پھر پارٹی ہی اہم ہو جاتی ہے، میں مذہبی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، جی سر۔ ورنہ وہ پھر پارٹیوں کا دفاع کرتے ہیں، وہ دین کا دفاع نہیں کرتے، وہ جی سر۔ تبلیغ کا کام نہیں کرتے۔ تو انجام تو ان کا کوئی ہے ہی نہیں، یہ ہو سکتا ہے کچھ عرصہ اقتدار میں رہیں، لیکن وہ اقتدار میں تو وہ بھی شریک تھے، میر جعفر بھی شریک تھے، میر صادق بھی شریک تھے، میر غلام علی لنگڑا بھی شریک تھے، اتفاق کے سارے میر ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میر غدار ہوتے ہیں، مطلب یہ اتفاق ہے محض ایک۔ تو وہ انجام تو ان کا اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو جلسے میں بھی نظر آ گیا۔ کوئی لیڈر، میں نے جنرل باجوہ سے ایک دفعہ پوچھا جب وہ بہت کنفیوز تھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس فوجی افسر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کے ماتحت اس سے نامطمئن ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، یہ فوج میں ایک بنیادی اصول ہے۔ جی سر۔ تو میں نے کہا آپ نواز شریف صاحب کی پالیسیوں کو لے کے چلیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں، اور وہ آپ کو ٹریٹ کریں، مس بیہیو کریں اور اپنے وعدے پورے نہ کریں، جو طارق فاطمی اور پرویز رشید والا معاملہ تھا، جی سر۔ تو پھر آپ کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ جی سر۔ آپ جو اصولی بات ہے اس پہ سٹینڈ لیں، جی سر۔ اور جہاں آپ کو مطلب سول بالادستی کو اصولاً تسلیم کرنا چاہیے وہاں تسلیم کریں۔ جی سر۔ تو اس کے بعد وہ آمادہ ہو گئے، میں نہیں کہتا میری وجہ سے، انہوں نے ظاہر اور لوگوں سے بھی مشورہ کیا ہوگا، جے آئی ٹی بنانے پہ آمادہ ہو گئے، لیکن پھر جو کچھ انہوں نے کیا، جس طرح انہوں نے فوج کے مفادات سے بھی بے وفائی کی، ملک کے مفادات سے بھی بے وفائی کی، برطانیہ اور امریکہ سے مل کے عمران خان کو نکلوایا، اصل میں تو موو یہاں سے شروع ہوئی نا جی، ورنہ امریکیوں کی کیا جرت تھی کہ وہ یہ بات کہتے اگر انہیں یہ یقین نہ ہوتا کہ جنرل باجوہ ان کی حمایت کرے۔ کسی بے وفا کا انجام اچھا نہیں ہوتا، یہ خدائی اصول ہے۔ اگر کوئی آدمی اصولی اختلاف کرے جی سر۔ اور حسن نیت سے اختلاف کرے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ اس کا اصول جو ہے وہ بخاری شریف کی پہلی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ان الاعمال بالنیات، اگر ان کی نیت اچھی ہے، لوگ تو نہیں یہ سمجھتے کہ ان کی نیت اچھی ہے تو دوسری بات ہے، ورنہ جو بھی ہر بے وفا کا انجام ہوا وہ ہوا۔ لوگوں کو اقتدار میں جا کے، میں دیکھیں نا امام شافعی کا قول بار بار کیوں دہراتا ہوں، اس لیے کہ اسی کو قول فیصل کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے ویسے، جی سر۔ اور لوگوں نے تو اس کو ابوالکلام آزاد کے حوالے سے سمجھا کہ جو بخاری شریف کی حدیث یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہ نیت ہے جی سر۔ اس کی، اور نیت جو خلق خدا جو ہے، آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، خلق خدا کیا کہتی ہے ان کے بارے میں، آپ نے دیکھ لیا جلسے میں میں جو جو تھا پشاور جلسہ۔ ہاں۔ ہارون صاحب، میں آتا ہوں اس پہ۔ خان صاحب نے نا 2 پریڈکشنز کی ہیں اڈیالہ میں بیٹھ کے۔ ایک، انہوں نے بہنوں کو کہا کہ جا کے پریڈکٹ کر دو میری طرف سے، میں نے 8 فروری سے پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ ہم جیتیں گے، انقلاب آئے گا۔ وہ 8 فروری انتخاب نہیں تھا، انقلاب تھا۔ انہوں نے کہا دوسرا جا کے پریڈکٹ کر دو کہ حالات جو ہے وہ پاکستان کے جلد جو ہے وہ سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال والے ہو جائیں گے۔ دوسری انہوں نے پریڈکشن کی، انہوں نے کہا کہ میں آج یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور اور اس کی کابینہ کو کے پی کے میں نہیں وہ رہ پائیں گے، ان کو آگے اسلام آباد میں پناہ لینی پڑے گی۔
لیکن سوال میرا अली हारून अमीन गंडापुर को जी अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी काबीना केपीके में नहीं रह पाएगी, जो कुछ वो कर रहे हैं उनको आके इस्लामाबाद में पनाह लेनी पड़ेगी। सवाल मेरा हारून साहब ये है कि दो तरह की आरा है। एक राय ये है कि खान साहब जो है ना वो अली अमीन गंडापुर साहब को हटाना तो चाहते हैं, लेकिन उनको ये कहा गया है कि आप नहीं हटा पाएंगे। अगर आप उनको हटाने भी लगेंगे, या तो ये है कि उनको बचाने वाले बचा लेंगे, और अगर वो गिर भी जाते हैं तो भी पीटीआई की हुकूमत नहीं आएगी, पीटीआई 4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी और वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत नहीं आएगी, कोई और नया सिस्टम आ जाएगा, चाहे गवर्नर राज लग जाए, कुछ हो जाए।